वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है फैसल वरैच वाई पाकिस्तान कुड नॉट डेवलप इनटू डेमोक्रेटिक स्टेट। तो ये भाई एक रिकमेंडेड वीडियो है, हर भाई ने बोला है कि ये वीडियो ज़रूर बनानी है और मुझे क्योंकि वैसे टाइटल से भी और वीडियो देखने वाले भी काफ़ी है, क्योंकि हमें खुद पता चलेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है या इसके पीछे क्या है या क्यों नहीं हम आगे बढ़ पाए। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिस्टर फैसल वराइच एंड हिज टीम ऑफ देखो सुनो जानो. So first let me introduce Faisal to you. Faisal began his career as a journalist working with Express, मगर जल्द ही उन्होंने वहाँ से डिपार्ट करते हुए एक ऐसा काम किया जो कि बहुत ही मुनफरिद है, यूनिक है. Behind me you can see his channel देखो सुनो जानो, और आप देख सकते हैं कि उन्होंने कौन सी मुख्तलिफ सीरीज़ वगैरह अपलोड की. सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि oh my God, he has 2.1 million subscribers. इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. और ये इस बात और भी ज़्यादा इनक्रेडिबल हो जाएगी जब आपको पता चलेगा कि चैनल पे कंटेंट क्या है. और भी इनक्रेडिबल. सबसे पहले तो ये इन्होंने ऑटोमन एम्पायर पे सीरीज़ की, और ज़रा चेक करो यार इस पे कितने व्यूज़ हैं. इतने तो पसूड़ी पे व्यूज़ नहीं है जितने इस ऑटोमन एम्पायर पे. आई बेट यू कि इतने तो वो जो थी सीरीज़ अमीर तुगरल वाली, उस पर भी शायद इतने हिट्स ना हो जितने आपने. फिक्शन है उसमें, उसका मैं तो ज़ाहिर और होंगे. आप जरा डॉक्यूमेंटरी है ये. रेल आपका रेल भी है, देखें है कि 2.5 घंटे से ऊपर है. ओए होए होए. फिर आप देखें कि लेट्स गो टू योर प्लेलिस्ट ओवर हियर जो बहुत ही दिलचस्प हैं. एक तो द ग्रेट जनरल्स एंड बैटल्स की प्लेलिस्ट है, जो जनरल साहब यहाँ बैठे हैं जो इस चीज़ के माहिर तारीख हैं. और बट ही इज़ डूइंग अ सीरीज ऑन द हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, एंड इज़ डन वेल, इज़ वर्किंग ऑन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया and so on. But I think the one that's most relevant to us is of course who was Karl Marx, वो भी है. मगर उससे जो ज़्यादा मेरा ख्याल है दिलचस्प हमारे नुक्ता नज़र से है, वो है इनकी सीरीज़ जो पाकिस्तान पर है, और वो है यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन उर्दू, जिसमें 60 मुख्तलिफ एपिसोड्स उन्होंने तैयार किए हैं, ऑलमोस्ट गोइंग ईयर बाय ईयर, इवेंट बाय इवेंट एंड लुकिंग एट ऑल द वेरियस इवेंट्स. तो इस वक्त मेरा ख्याल है एज अ सोशल मीडिया जर्नलिस्ट, क्या कहना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री मेकर, हिस्टोरियन, जिस तफसील से आपने ये चीज़ें वगैरह मेंशन की हैं, वाकई काबिले इज़्ज़त है, काबिले रश्क है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि लुक एट द हिट्स ही इज़ गेटिंग, इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल. आई एम सो जेलस. मुझे तो वो लिफ्ट ही नहीं कराता, यू नो, आई एम टोटली जेलस. इसीलिए मैंने सोचा कि फैसल को बुलाते हैं और ज़रा सुनते हैं कि यू नो व्हाट इज़ ही डूइंग right that I'm not doing right. Need to figure that out. But he also shares with me a great love for audiobooks, which I found जब मैं इनके स्टूडियो वगैरह गया. आपने ट्वीट किया था दरअसल. मैंने ट्वीट भी किसी बुक का, तो मैंने आपको बताया था कि ऑडिबल पे यूं कर ले. हाँ एग्जैक्टली. तो मैं भी जब गाड़ी चला रहा होता हूँ, इधर उधर जा रहा होता हूँ, तो ऑडियो बुक सुन रहा होता हूँ, और मुझे पता चला कि फैसल भी इसी चीज़ के शौकीन है, which is wonderful. In fact इनका जो YouTube चैनल है, it is so massive and has so many hits, despite the fact कि इस पे इतना सीरियस किस्म का कंटेंट है, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स और यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर थिंग्स. एक वैसे बड़ी दिलचस्प सीरीज है आपकी, फन फैक्ट्स अबाउट एवरीथिंग. स्टार्ट था हमारा, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट. स्टार्ट था मेरे को. नहीं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी कोई मसला नहीं है. और ये बड़ी आपकी पॉपुलर सीरीज है मेरा ख्याल है. वो कौन था? यस, है ना. बहुत इसकी एक मतलब ये किसी अगर शख्स की बायोग्राफी है तो उसको रिप्रेजेंट करती हुई जितनी भी बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और पॉपुलर कल्चर में उस पर अगर कोई फिल्म बनी है, कोई कुछ भी है, तो वो उसको कंसल्ट करने के बाद जनरल साहब, मैं और हमारी टीम बहुत अच्छी तरह कंसल्ट करते हैं. उसके बाद फिर उसको दिखाते भी हैं. जैसे कार्ल मार्क्स की मैंने इनसे पूछा कि वो तो बेस्ट सीरीज थी. वो इन्होंने एक वाकया बीच में उसको एडिट भी करवाया, जो कि मैंने पूरी इनकी बात नहीं मानी. मैंने सिर्फ ये कहा कि कुछ उस्ताद कहते हैं इनका नाम लेके कि ये इसको यूं करना चाहिए, ये यूं है, लेकिन इसके ये फैक्ट्स भी हैं. तो मैंने इनको बताया कि हमने वो आपके कंसर्न के साथ, ताकि दोनों पहलू, तस्वीर के दोनों पहलू हैं, तो ये हम करते हैं उसमें. आप जरूर देखिएगा. हो सकता है किसी ने आपने देखी भी हो.
نہیں انہوں نے کہا دیکھے اس طرح ہی سیریس چیزیں نہیں یہ دیکھتے مذاق کر رہا ہوں. اینی وے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ فیصل نے ڈھیر سارے ایوارڈز بھی جیتے ہیں. انفیکٹ یوٹیوب نے ان کو تمغے بھیجے ہیں. ایک چار بڑے چار تمغے ان کو بھیجے ہیں کہ جب انہوں نے 1 لاکھ سبسکرائبر کیا, پھر جب انہوں نے 1 ملین کیا, پھر انہوں نے اب 2 ملین کر لیا ہے. سو ہی از ون آف دی موسٹ you could say influential social media historians here, and he's been an honored guest on the Sindh Literary Festival and many other literary festivals. So great honor to have you, Faisal. Your work is absolutely remarkable. جس لیول پہ آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں تو کوئی بھی میرا خیال ہے پاکستان کے اندر اخبار یا چینل جو کہ سیریس کانٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہے وہ اس لیول پر لوگوں تک نہیں پہنچ رہا. سو گریٹ آنر اینڈ وی ویلکم یو ٹو لنچ. اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو شروع کریں, میری خواہش یہ تھی کہ آپ خود ہی اپنی ٹیم کا تعارف بھی کرا دیں, and let us know what their names are, and let us also of course know how they help you in this wonderful work. یہ بات اس طرح ہے کہ ہم لوگ ایکسپریس میں جاب کرتے تھے, میں اور حسنین صاحب, اور اس سے پہلے ہم ایک بچوں کا میگزین تھا پیغام ڈائجسٹ, اس میں ہم اکٹھے کام کرتے تھے. تو ہم مسلسل یہ سوچتے تھے کہ یار ہمیں شوق تو پڑھنے کا ہے, ہسٹری کا اور سائنس کا, تو کوئی زندگی میں کوئی ایسا طریقہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم پڑھیں بھی اور پیسے بھی کما لیں. ہمیں یہ جو پیسے کمانے کے لیے دن کے 10 گھنٹے دینے پڑتے ہیں نا, یہ بچ جائیں, ہم ان میں بھی پڑھیں. اچھا اس وقت یوٹیوب تو کوئی نہیں تھا, ہم نے لیکن ایک بات ان دنوں, میں اس کو ریلیٹ نہیں کر رہا, اس آفیسر ٹھیک نہیں ہے, لیکن آج میں اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہوں. رونڈا بائرن کی ایک بک آئی تھی دا سیکرٹ, آپ لوگوں نے شاید پڑھی ہو. اس نے یہ کہا کہ خواب ضرور دیکھیں کیونکہ خواب پورے ہو جاتے ہیں. اچھا میں نے کہا یار کوئی بات نہیں, ہم بھی خواب دیکھتے ہیں. میں نے اس کو کہا یار ایک دن آئے گا, ہم اب یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں آج سے 21 سال پہلے کی, کہ یار ایک دن آئے گا ہم کتابیں پڑھیں گے اور ہم پیسے کمائیں گے. دیکھتے ہی دیکھتے گوگل آیا, گوگل خیر اس کے قریب آیا, گوگل ویڈیوز آئیں, یوٹیوب آیا, یوٹیوب نے مونیٹائزیشن اسٹارٹ کی, پھر یوٹیوب بین ہو گیا, پھر یہ آیا ڈیلی موشن, پھر وہ دوبارہ یوٹیوب کھولا, پھر یوٹیوب بین ہوا, پھر یوٹیوب آ گیا. تو ہم نے پھر اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ یار اب ہم جو ہم نے اب تک پڑھا ہے ہم اس کی ویڈیوز بنائیں گے. ہم دونوں نے جاب چھوڑ دی, اور جاب چھوڑ دی ہم نے. اور جب ہم نے چھوڑی تو اس وقت کوئی ایسا خاص پاس کوئی کیپٹل نہیں تھا. ایون 1 مہینے کی سیلری تو کیا ہونی, پچھلے 6 ماہ سے سیلری ملی نہیں تھی. تو ہم نے کام شروع کر دیا, اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ ابھی یہ آپ کے سامنے ہیں. پھر ہمارے ساتھ دوست ملتے گئے, انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. پھر ہم نے ایک کمپنی بنا لی اپنی 999 کے نام سے, اور بھی ہم نے اپنے ساتھ چینل بنا لیے, کیونکہ ایک بندہ تو نہیں گرو کر سکتا, سب کو ساتھ ملایا, اور پھر ٹیم ہماری بڑھتی گئی. یہ بلال صاحب آئے ہمارے ساتھ, پروش آئیں. جو بلال صاحب ہیں یہ بڑے امیزنگ انسان ہیں. یہ جنرل صاحب تو ایک وار ہسٹورین ہے, ان کو پوری دنیا کی ہسٹری ود ڈیٹس اینڈ ایون ان کی ویپنس تک کی ہسٹری آپ کو بتائیں گے کہ فلاں جو تھی, جو رومنس تھے ان کے نیزے لمبے کیوں ہوتے تھے, اور اسپارٹنز جو ہے چھوٹی تلوار کیوں استعمال کرتے تھے, یہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں. اور بلال صاحب یہ کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو اس کا ظاہر ہے ہر چیز, اس کا ریفرنس تو ہمیں ملتا ہے لیکن اس کا ویژول ہمیں نہیں ملے گا. لیکن پاکستانیوں کے ساتھ اور ہر جگہ یہ پرابلم ہے کہ اگر چیز کتنی بھی اچھی ہے, اگر وہ دلچسپ نہیں ہے تو آپ کیوں دیکھیں گے. تو میرا یہ گلا کہ یار میں اتنی اچھی چیز پروڈیوس کر رہا ہوں, اتنی ریسرچ کے ساتھ لوگ دیکھ کیوں نہیں رہے. تو میرا یہ پہلا گلا اپنے سے ہوگا کہ میں نے اتنی اچھی کیوں نہیں بنائی کہ لوگ اس کو دیکھیں. تو بلال صاحب یہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جہاں جہاں ہسٹوریکل ایویڈنس کے امیجز ہیں, ویڈیوز ہیں, وہ تو آ ہی جائیں گے. جو نہیں ہیں اس کو یہ کریٹ کریں گے اینیمیشن سے, رنگوں سے, میپ سے, تو وہ یہ کرتے ہیں. تو یہ ہماری چھوٹی سی ہے ٹیم جو کہ یہ سارا ریسرچ ورک اور یہ پروڈیوس کرتی ہے. اب ہمیں 3 سال سے اوپر ہیں, اور ہمیں تقریباً 500 ملین ٹائمز دیکھا جا چکا ہے. اور یہ پاکستان جیسے اس ملک میں جہاں کے اتنا سیریس کانٹینٹ کم دیکھا جاتا ہے, یہ بہت بڑا نمبر ہے. ہر مہینے آلموسٹ یہ تقریباً کوئی 44 کروڑ منٹ سے اوپر بنتے ہیں کم از کم بھی جب ہمیں دیکھا جاتا ہے. یہ ہماری کامیابی. اچھا فیصل, یہ تو آپ کا تعارف ہو گیا. آئے ذرا آپ کچھ کنٹروورشل کوسچنز میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا ہے, کیونکہ آپ نے بڑی گہرائی سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی ہے. میں یہ نہیں کہتا دیکھا ہے, میں کہتا ہوں کوشش کی ہے. تو ہم سارے کوشش ہی کر سکتے ہیں نا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے.
تو پہلا سوال جو میرے طالب علم بھی مجھ سے کرتے ہیں اور میں بھی ان کے ذہن میں ڈال دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیکولرزم اور ریلیجن کا سوال، کہ ہمیں بچپن میں تو یہ پڑھایا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مذہبی ریاست بننے کے لیے جدوجہد لوگوں نے کی، بنانے کے لیے جدوجہد کی، مگر پھر بعد میں جب ہم تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس پہ تو بڑی بحث ہے۔ تو پہلے تو یہ بتائیں سیکولرزم کیا ہے، اور کیا پاکستان یا محمد علی جناح پاکستان کو ایک سیکولر ملک دیکھنا چاہتے تھے؟ اچھا، یہ بڑا دلچسپ پاکستان کا ایک سوال ہے کہ اگر اس کو آپ ریلیٹ کریں اس طریقے سے کہ ایک ملک کی ضرورت تو محسوس کر لی گئی، لیکن یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ ہمیں چاہیے کیوں۔ یہ اچھا، اس وقت یہ سوال بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ کو لگے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک بنانے کے لیے اتنی قربانیاں دے دی گئیں اور اتنا کچھ کر دیا گیا اور یہ سوچا ہی نہیں گیا کہ اس کا کرنا کیا ہے۔ تو اس وقت ہماری جو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ہیں، آپ اگر ان سب کو دیکھیں تو آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ یہ بھی اقتدار میں آنا چاہتے ہیں اور بڑے بڑے نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن آپ اگر ان سے آج کلیئرلی پوچھیں کہ آپ یہ سب کچھ کیسے کریں گے تو ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا۔ جو پلان ہوتا ہے وہ اتنا ان ریئل ہوتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، اتنے دن میں یہ کر دیں گے، فلاں کام کریں گے تو یہ کر دیں گے۔ 90 سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے کہ ڈیموکریسی کا یہاں تھوڑا بہت آنا شروع ہوا ضیاء کے بعد۔ اچھا، اب یہی بات تھی قائد اعظم کے ساتھ۔ قائد اعظم کی مسلم لیگ جو تھی، اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ تحریک آزادی جو چل رہی تھی پوری دنیا میں کالونیلزم سے نکلنے کے لیے، ہندوستان کا انسان، یہاں کے لوگ اپنی دھرتی کے اوپر اپنی حکومت قائم کرنے کا خواب تو دیکھ رہے تھے، اس کو آزاد کروانا چاہتے تھے، لیکن اس خواب کے اندر مسلمانوں نے ایک اپنا خواب دیکھ لیا کہ نہیں، ہم تو نہ صرف اسے آزاد ہوں گے بلکہ ایک الگ ملک بنائیں گے ریلیجن کی بیس پہ، جبکہ دنیا اس وقت تک سیکھ چکی تھی کہ ریلیجن کے اوپر سٹیٹ نہیں بن سکتی۔ اچھا، یہ سیکھ چکی تھی، بن رہی تھی نیشن سٹیٹس، اور یہ اس کی فلسفی آ چکی تھی، کتابیں لکھی جا رہی تھی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو پاکستان جنہوں نے بنانے کا مطالبہ کر رہے تھے، یہ تو باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے، یا علی گڑھ یونیورسٹی سے تھے، یا لندن سے ہو کے آئے ہوئے تھے، قائد اعظم ان میں تھے، علامہ اقبال بھی باہر بہت رہے تھے، جرمنی میں پڑھ کے آئے تھے، ان کو ان چیزوں کو پتا تھا، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی ان کا ایک مسئلہ ان کے ساتھ یہ تھا کہ ووٹ بینک اگر ملک الگ بنانا ہے تو ووٹ بینک تو سارا آپ کا مسلمان ہوگا۔ اب ہندو تو آپ کو ایک مسلم الگ اسٹیٹ کے لیے ووٹ نہیں دے گا، بالکل۔ اب یہاں آ کے ان کے ساتھ میں آج اگر یہ سوچوں تو ان کے ساتھ یہ پرابلم تھا جو آج ہمارے کئی پولیٹیشینز کے ساتھ ہے کہ ان کو صحیح بات کا پتہ بھی ہے لیکن اس کو کر بھی نہیں سکتے، کریں گے تو آپ کا ووٹ بینک وہ کیا۔ اسی لیے یہ لوگ، آپ قائد اعظم کی تمام سپیچز آپ اٹھا کے دیکھیں، جب ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کا ملک کا نظام کیا ہوگا، کیا وہاں پر اقلیتوں کو تمام حقوق ملیں گے، وہ کہتے تھے تو اقلیتوں کو تمام حقوق ملیں گے۔ کوئی کہتا تھا آپ کے ملک کا نظام قرآن ہوگا، کہتے تھے بالکل ہمارے ملک کا نظام قرآن ہوگا۔ وہ کہتے تھے کیا یہ اسلامی ہوگا، وہ کہتے تھے اسلامی ہوگا۔ یعنی اس وقت وہ جتنے لوگوں کو ساتھ ملا سکتے تھے وہ ان کو بلاتے جا رہے تھے، کیونکہ یہ جہاں سے لوگ ملتے تھے۔ اچھا، اس بات پہ بہت سے لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ ہمیں قائد اعظم کی ہم جو ہے غلطی بتاتے ہیں، حالانکہ تاریخ میں عقیدت نام کی چیز اس طرح سے نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے قد کاٹ بڑے کرتے ہیں تاریخ میں، ارسطو کا قد اس بات سے آج چھوٹا نہیں ہوگا کہ اس نے عورت کو کہا تھا کہ وہ مرد کے برابر نہیں ہے، لیکن ارسطو آج بھی دنیا کا بہت بڑا فلسفہ، لیکن اس کی اس بات سے تو ہم میں سے کوئی بھی آج اتفاق نہیں کرتا، صحیح بات، لیکن ارسطو کے بڑا ہونے میں بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح قائد اعظم کے بڑا ہونے اور ایک الگ ملک ہمیں دے دینے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ان کی اور تمام بانیان پاکستان کی یہ ایک غلطی تھی، اور آج میں اگر بیک سائڈ پہ دیکھوں ان تمام واقعات کو تو وہ یہ جان بوجھ کر رہے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے مسلم لیگ کو قائم رکھنا ہے اور آزاد ملک کا مطالبہ کرنا ہے تو ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے، ایک تو ہمیں مذہب کارڈ کھیلنا پڑے گا جو کہ انہوں نے بہت کھیلا، دوسرا ان کو یہ پتا تھا کہ ہمیں انگریز سے پنگا نہیں لینا۔ آپ دیکھیں سر کے خطاب سب پاکستانیوں کے پاس ہے، خواجہ ناظم الدین دوسرے گورنر جنرل سر کا خطاب، غلام محمد سر کا خطاب، علامہ اقبال سر کا خطاب، اب جتنے نام لے لیں، سر سید احمد خان، تم مسلم لیگ میں نہیں تھے نا، مسلم لیگ کے جتنے لیڈرز تھے سب کو سر کے خطاب ملتے تھے یا زیادہ تر کو ملتے تھے۔ ہندوؤں کو اگر ملے بھی تھے تو آپ دیکھیں پارٹیشن کے بعد انہوں نے ان کو کوئی اپنے ساتھ نہیں لگایا، ہم آج بھی ان کے نام کے ساتھ سر لگانا فخر کریں۔ یہ اس وقت کی مسلم لیگ کے لیڈرز کو پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان اگر لینا ہے
تو مذہبی کارڈ کھیلنا پڑے گا اور انگریز کی خوشامد کرنی پڑے گی. اب یہ بڑی سخت اور بڑی تلخ بات ہے, یہ تو بڑی تلخ. لیکن میں نے اس دور کے اردو اخبارات دیکھے ہیں. اردو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ انگلش کو اگر آپ پیش کریں گے تو یہ کہیں گے وہ تو گورا لکھ رہا تھا, وہ تو پائس تھا. اردو اخبارات زمیندار وغیرہ اس زمانے میں جو چھپا کرتے تھے, میں نے جا کے وہ بہت پھٹے ہوئے تھے, لیکن کچھ پیجز وہ آپ آج اگر کوئی چھاپ دے تو شاید آپ کو اپنے فور فادرز کو ری ڈیفائن کرنا پڑے. تو یہ جو سیکولر اسٹیٹ ہے کیا ہے, کیونکہ اس میں آپ کو بہت واضح طور پر نظر آتا ہے, ایون جو قرارداد پیش کی گئی تھی اس کے جو آخری لائنز ہیں وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا, میں کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا, کہ کیسے آپ کو نظر آئے گا کہ خوشامد ہوتی تھی کہ یار اچھا یہ ان کی ضرورت تھی. میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کو ان کو نہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انگریز چاہے گا تو اس کو اس طرح سے تقسیم کرے گا کہ ہمیں ایک اچھا حصہ مسلمانوں کو ملے, ہندو تو نہیں دے گا آپ کو نا. تو سیکولر اسٹیٹ تو اسی صورت میں بن سکتی تھی جب آپ کلیئرلی یہ بتائیں کہ ہم یہاں پر کوئی سیکولرزم کیا ہے, صرف ایک لائن میں یہ ہے کہ مذہب کا اسٹیٹ کو چلانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہے, باقی تو بہت لمبی بات ہے لیکن اس پہ کوئی اختلاف نہیں. اگر وہ یہ کہتے تو مطالبہ ختم ہو جاتا. لیکن اس کے بعد جب پاکستان بن گیا, قائد اعظم نے ساری پاور اپنے پاس رکھ لی, لیکن وہ ایگزیکیوشن نہیں کرتے تھے. ایگزیکیوشن کرتے تھے لیاقت علی خان وزیر اعظم. پہلے دن سے پاکستان میں یہ غلط اصول رائج ہو گیا کہ پاور کہیں اور ہوگی لیکن ایگزیکیوشن کوئی اور کر رہا ہوں. تو یہ جو ہماری بنیادوں میں رکھے ہوئے پتھر ہے نا, یہ پہلے دن کے ہیں. کسی نے کلیئر نہیں کیا کہ یہ ملک کیا ہوگا. بالکل. جب ڈومینینز اس کو اس وقت بولتے تھے کہ ڈومینین سٹیٹس اب ہو جائے گا 47 کے بعد, یہ اس وقت یعنی ایک ڈومینین پاکستان ہوگا, ایک انڈیا ہوگا. جب یہ اعلان ہو گیا 45-46 کے الیکشنز بھی ہو گئے, تو کانگریس نے مسلسل کام شروع کر دیا کہ نئی اسٹیٹ جو ہماری بنے گی اس کو کلونیلزم کے اثرات سے بچائیں گے ہم کیسے. انہوں نے اس کے لیے ڈاکومنٹس لکھے, اس کے لیے تیار کیے, بلکہ نہرو نے تو وزیر دفاع کو جب بھیجا کہ یہ والے ڈاکومنٹس ہیں, اب ہم پوری انڈین آرمی کو اس طرح سے ری شیپ کریں گے کہ یہ جو فوج ہے یہ تو کلونیلزم کی ہے, یہ تو بادشاہ کی بادشاہت قائم رکھنے کے لیے تھی, اب ہمیں یہ نہیں چاہیے. ہم اس کے رینکس چینج کریں گے, اس کو کم کریں گے, اس میں یہ جو خاص علاقوں سے بھرتی ہیں یہ بند کریں گے, ہمیں لمبے قد کے ہی نہیں لوگ چاہیے, ہمیں پورے ہندوستان سے لوگ چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں نہرو صاحب, یہ تو آپ فوج ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. نہرو نے کہا یہ ضروری ہے, اس کے بغیر تو ہندوستان میں ماشاءاللہ لگیں گے. یہ وہاں پورا ایک کام ہو رہا تھا, مسلم لیگ کوئی کام نہیں کر رہی تھی. وہ ان سے جب کوئی پوچھتا تھا بلکہ وہ چڑ جاتے تھے کہ آپ کیسا ملک بتائیں گے, تو جو بھی آپ اچھی بات کہیں گے کیا وہ اس طرح کا ہوگا, سب کو حقوق ملیں گے. جی سب کو حقوق ملیں گے, سارے پروونسز ساری اسٹیٹس آزاد ہوں گی. جی سب آزاد ہوں گی, اور ہر کوئی وزیر اعظم آرمی چیف بن, جی سب کچھ بن سکے گا. ہر بات اچھی کر دیتے تھے. کیسے ہوگا اس پہ وہ مائنڈ کر جاتے تھے. تو یہ جو مسئلہ ہے نا یہ پہلے دن سے ہے. تو یہ کانگریس اس چیزوں کو ایک ایک کر کے کلیئر کرتی چلی آ رہی تھی. مسلم لیگ نے کسی موقع پر ان چیزوں کو دو ٹوک الفاظ میں کلیئر نہیں کیا. ایگزامپل میں اس کی کئی دفعہ میں نے دیا کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا, پتہ تھا ان کو. 14 انہوں نے نکات بھی دیے, انہوں نے بہت سے مسلم لیگ ڈاکومنٹس تیار کرتی تھی. اس کا ڈاکومنٹس نہیں انہوں نے کوئی تیار ایک بھی نہیں کیا. یہ تو آپ نے بڑی ہی خطرناک اور عجیب غریب بات کر دی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جینوئنلی اینٹی کلونیل پارٹی در حقیقت کانگریس تھی, اور مسلم لیگ جو تھی وہ تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پرو برٹش تھی. پرو برٹش اس طرح کہنا ٹھیک نہیں ہے. ان کو یہ پتا تھا کہ جو ہمارا مقصد ہے وہ برٹش سے لڑ کے حل نہیں ہوگا, حاصل نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو ہمارے فور فادرز ہیں ان میں سے کتنے جیل میں گئے, آپ بتائیں کتنے جیل؟ کوئی بھی نہیں. علامہ اقبال ایک دن نہیں جیل گئے, قائد اعظم نہیں گئے, لیاقت علی خان نہیں گئے. کانگریس کا کون سا بندہ ہے جو نہیں گیا؟ سب جیل میں گئے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے ہم آج, اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مسلم لیگ ان کی غلام تھی. نہیں, یہ ان کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ ہم اگر انگریزوں سے لڑیں گے تو ہمیں آزاد ملک نہیں مل سکتا, کیونکہ انگریزوں نے ڈیفائن کر دیا تھا کہ یہ دو پارٹیاں ہیں میں جن سے ڈومینین اسٹیٹس کے لیے ڈیل کروں گا. باقی جو آپ کو پتا کتنی جماعتیں تھیں, سکھوں کی بھی ایک جماعت تھی, انہوں نے کہا ہم اس سے ڈیل نہیں کریں گے. مزدوروں کی جماعت تھی, انہوں نے کہا اس سے ان سے کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ ایک طرح انگریزوں نے پھر دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کھلایا, ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا. اور وہ لیگیسی پھر ایک طبقے کے حوالے کر کے گئے. کس طبقے کے؟ وہ سب جانتے ہیں کس طبقے کے حوالے کر کے. اچھا آپ کا خیال ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈے ون سے یہ ایک کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی
کہ پاکستان جو ہے وہ اگر ریاست بنتا ہے کس قسم کی ریاست بنتا ہے, اور اس کے ایک طرح سے آپ کہہ رہے ہیں ڈی این اے میں یہ بات پھنس گئی تھی. ہاں, کیونکہ چیز کلیئر نہیں ہوئی, کلیئر ہی نہیں ہوئی, تو پھر وہ آج تک مسئلہ آج بھی حل نہیں ہوا. آج بھی حل نہیں ہوئی. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں پھر مذہبی انتہا پسندی پھیلی, اس کے پیچھے بھی محرکات کو اس سے جڑے ہوئے تھے, ملے ہوئے تھے, یا وہ اور چیز تھی؟ یہ دیکھیں نا, اب جب آپ نے کوئی کلیئر ڈیفائن نہیں کیا, کیونکہ پاکستان بننے کے بعد جب آئین بننا شروع ہوا, انڈیا نے تو 1949 میں اپنا آئین مکمل کر لیا. 49 میں یعنی کہ کتنے سال بعد, 3 سال بھی نہیں ہوئے تھے, بلکہ 3 سال 2 سال اور کچھ مہینے بعد کر لیا انہوں نے, اور پھر انہوں نے اس کو اپلائی کیا. اب وہ تھا کلیئرلی سیکولر آئین. اب پاکستان کے ساتھ پرابلم یہ ہو گیا کہ اگر یہ بھی ایک سیکولر آئین پاس کرتے ہیں تو پہلا سوال اسی نسل کے سامنے آئے گا کہ پھر یہ بنایا کیوں تھا, ادھر ہی چلے جاتے ہیں. اگر آپ نے وہی کرنا تو پھر اچھا, پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ پاکستان جو تھا, جو بنا تھا, وہ اس میں 4-5 طبقے جو پاورفل تھے, جنہوں نے بنیادی کردار ادا کیا تھا, یعنی زمیندار, بزنس مین, بیوروکریٹس, ملٹری کا کوئی کردار نہیں تھا, لیکن ان کو اپنا فائدہ نظر آ رہا تھا. ہاں جی گائز, تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے, یہ بھائی پارٹ 2 بنا لیں گے, تو کیونکہ ساتھ یہ بھی جنہوں نے ریکمینڈ کی انہوں نے بولا تھا بڑی ہے تو آپ 2 پارٹ بنا لینا, یہ انہوں نے ایک فائدے کی بات کی تھی. ہاں جی گائز, تو بالکل بھائی, تو فیصل وڈیج صاحب ان کا ایک چینل ہے یوٹیوب پر, دیکھو سنو اور جانو, بہت ہی اچھی ہسٹری, آپ ہر ہسٹری کے ریلیٹڈ جس کے مطابق آپ چلنا چاہ رہے ہیں وہ آپ دیکھیں, وہاں پر جا کر آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ کہ چینل سٹارٹ کرنے, مطلب جب میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا نا, تو ایک بھائی تھے, بڑے تھے ہم سے, تو انہوں نے بولا تھا کہ اگر آپ ہسٹری کے ریلیٹڈ جاننا چاہتے ہیں یا وہاں پر ہسٹری کے ریلیٹڈ باتیں کرنی, تو آپ نے سب سے پہلے یوٹیوب پر ایک چینل ہے وہ دیکھے, آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا. اور یہ چینل ریکمینڈ ہوا تھا مجھے آج سے تقریباً 1 سال پہلے انہوں نے کیا تھا, اور میں نے جا کر ان کی 2-3 ویڈیوز دیکھی تھی. لیکن جب میں نے 2.5 گھنٹے کی دیکھی تو پھر میں نے صرف بھائی ہمارے لوگ جو ہے نا وہ پاکستان کا آپ کو مائنڈ سیٹ بتا دوں کہ یہاں پہ کوئی لمحی آ جائے گی نا انفارمیشن ریلیٹیو ویڈیو, تو یہ کبھی نہیں دیکھیں گے. جس طرح آپ دیکھ لو کہ یہ 50 منٹ کی ویڈیو, انہوں نے اس میں بہت سارے پوائنٹ کلیئر ہیں, اور اسی طرح ان کی بڑی ویڈیوز بھی ہیں, لیکن یہ کہ کوئی بھی نہیں دیکھے گا کیونکہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بہت لوگوں نے لیکن مطلب ان کی ویڈیو نے کلک کر لیا ہے نا, انٹرسٹڈ ہے نا وہ دیکھیں گے نا. کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ یہ ٹائم دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں, کون دیکھے, یہ تو ٹک ٹاک کے ماہر ہیں جو ہے نا, وہ بس 15 سیکنڈ کے بعد اس میں ان کا جو ہے نا وہ سارا کچھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. کسی کو 15 سیکنڈ نے بھی 1-2 دن پہلے ہمیں جو ہے نا اس چیز کے اوپر, ٹچ کے اوپر تھوڑی بہت انفارمیشن دی, تو ساتھ ہی آج انہوں نے جو ہے نا وہ ایک بیسک پوائنٹ خلاصہ کر دیا وہ کلیئر کیا کہ یہ شروع سے ہی آپ کا ملک جو ہے نا وہ اسلامک ٹچ. بالکل بھائی, جیسے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یار ایک مذہب ہم جو ہے نا مذہب کو ٹارگٹ نہیں کر رہا نہ اس چیز کے, لیکن یہ کہ انہوں نے کیا غلط ہے, اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا کہ آپ ایک اسٹیٹ کو اس حد تک جو ہے نا وہ لے کے جاتے ہیں, کیونکہ وہ نقصان آگے جا کے پھر لوگوں کا ہوتا ہے. اور جس طرح اب پاکستان میں بہت سارا جو ہے نا وہ ہمارا طبقہ اس لیے یہ چیزیں برداشت کر رہا ہے کہ اس کو بیسک رائٹ جو ملنے چاہیے تھے نا اس کے اوپر ورکنگ نہیں کی گئی. جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کانگریس نے ڈیسائیڈ کیا, انہوں نے ساتھ ہی اپنی جو ہے نا وہ خاص کر جو ملٹری ریلیونٹ چیزیں ہیں نا وہ ساتھ ہی اس میں چینجنگ کرنے لگ گیا کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ساری ان کی بنائی ہوئی ہیں گوروں کی, تو اس کو جو ہے نا وہ ختم کرنا, اس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں, کیونکہ انہوں نے وہ اپنے مقصد کے لیے یہ چیزیں بنائی ہوئی تھی. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی وہ چیزیں ختم نہیں ہوئی, ادھر ہو گئی, اور آج آپ کے سامنے انڈیا اور آپ کے سامنے انڈیا سکھی اور پاکستان دکھی ہے بھائی. اسی چیز کو لے کر مطلب ہر چیز میں انہوں نے ٹچ ضرور دینا ہوتا ہے. آج ہم نے یہ چیز ہمیں پتہ چل گئی کہ ہمارے جو ملک بنانے والے ہیں بھی انہوں نے بھی ٹچ دے کر یہ چیز آگے لے کر آئے تھے. خیر بن گیا, ٹھیک ہے بھائی, لیکن بھائی نے جو باتیں کی ہیں وہ ابھی تک ہمارے ساتھ چلتی آ رہی ہیں, یہ نہیں کہ وہ رک گئی ہیں, ابھی بھی ساتھ چل رہا ہے بھائی سب کچھ. اب دیکھ لیں آپ, کسی بھی کوئی بھی ہمارا لیڈر ہے یا کوئی ہمارا چیئرمین ہی شروع ہو جاتا ہے تو وہ اسلامک ٹچ جو تھوڑا سا بھائی ضرور دیتا ہے. دیکھا جائے نا اسلامی ٹچ کی بھی ادھر مطلب کہ ادھر خاص چیز نہیں. آپ بولتے کہ اسلامی ٹچ سے ہی لوگ ایک مطلب کہ آپ کے مدعے ہوتے ہیں یا آپ کے ہاں کھینچتے ہیں,
यहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि आपको एजुकेशन और हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, क्योंकि शुरू से अब नई जनरेशन है, नए लोग हैं, ये समझते चीज़ नहीं, बस जज्बाती हो जाते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। शुरू से नहीं लेकर देखेंगे ना उस चीज़ को समझेंगे। एक आप इनके अखबार यार पढ़ें, एक इंटरनेट पर सर्च करें, जो भी चीज़ें हैं पढ़ लिख कर आप बात करें तो बंदा अच्छा लगता है कि भाई इस लीडर ने ऐसा किया था, ऐसा किया था। हाल ही में हमने वो भुट्टो साहब की वीडियो देखी थी जहाँ असेंबली में ऐसे कागज वो पाड़ते हैं, वो अभी 90% पाकिस्तानी यही समझते हैं कि उसने एक यूएनए में खड़े होकर जवाब दिया था, उन्होंने मुंह पर अंग्रेजों के कागज मारे थे, लेकिन उसकी एक बिहाइंड रियलिटी एक और है, वो भी अभी तक लोगों को नहीं पता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता, इधर 14 पढ़े उनको भी नहीं पता था क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। बस इनको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पढ़ा लिखा बस अपना मतलब निकाला। इतना हिस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तानी एक गहराई में गया हो या उसको पता हो। ये भाई बैठे हैं असद वड़ैच साहब, ये कुछ चांद चांद लोग हैं भाई। इसके मैंने भी ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया, 2-3 साल हो गए, मैं इसकी वीडियो देखता भी हूँ, काफ़ी एक अच्छी वीडियो बनाता है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि कोई ये इतनी रियलिटी सुनना नहीं चाहता। बिल्कुल भाई, क्योंकि रियलिटी अगर आपके सामने ऐसी रख देते तो फिर तो भाई ये दुनिया भाई इधर से उधर हो जाएगी। कोई रियलिटी पर बात करता है तो फिर वो एजुकेशन पाकिस्तान, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, एजुकेशन इनको चाहिए बिल्कुल जितनी ज्यादा दे सकें भाई। अभी तो इनको भाई 1% भी नहीं मिली हुई भाई। ये एजुकेशन पर अपना माइंड सेट बनाए तो तब जाकर मुल्क संभलेगा। बिल्कुल, इनको पता चलेगा कि पीछे हुआ क्या था। अब ये नहीं कि अब ये फैसल साहब हैं, अगर इनने ऐसी कोई बात कर दी वो साथ साथ बता भी रहे हैं कि लोग गुस्सा करते हैं मेरी बात से। उन्होंने बात ये क्यों की है, उन्होंने ये इसलिए की है कि ये चीज़ें हमारे सिलेबस में शामिल ही नहीं है, हमारी बुक्स में ये चीज़ें बढ़ाई नहीं गई। उन्होंने रिसर्च की है, पीछे जाके उन्होंने सारा जो है ना वो निचोड़ निकाला है, फिर जाके ये बातें। बिल्कुल 14 नकात हमने 9th 10th में उन्होंने साल हो गए अभी तक वैसे ही पाकिस्तान चलता है जब से बना है। नहीं, उन्होंने एक बात क्लियर की है ना कि भाई शुरू से ये वज़ीर आज़म जो है ना वो लियाकत अली ख़ान थे, और जो है ना वो स्टेटस को का या जो हीरो था ना वो कैद आज़म मोहम्मद अली जनाब था भाई। तो इससे आप समझ जाएं कि आपकी पावर हमेशा ही जो है ना वो एक अलहदा साइड पे होती है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर ठीक है होते हैं, लेकिन ये कि वो एक नाम के होते हैं, नाम तो के इस हवाले से उन्होंने कहा कि लियाकत अली ख़ान जो है ना वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन ये कि वो बस एक नाम के थे। तो ये आप थोड़ी सख्त बातें हैं, और उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर हेजिटेट किया है, हिचकिचाए हैं कि आपको पता ही है, और इनसाइड हर बंदे को पता है कि क्या मसला मसाइल है। लेकिन ये कि हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छी जो है ना वो अपनी डायरेक्शन डिसाइड करे। थोड़ा टाइम लगेगा और किसी ना किसी को तो आगे आना होगा, और हमें अब इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब लोगों का माइंडसेट काफ़ी चेंज हो चुका है। बिल्कुल भाई, और पाकिस्तान की वो थोड़ी बहुत चेंज हो रही है भाई। तो क्योंकि अब नेक्स्ट पार्ट हम ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि भाई ने एक अच्छी एक्सप्लेन किया और हमें भी इस चीज़ से काफ़ी कुछ बातें नई देखने को भाई मिली हैं। तो खैर भाई वीडियो करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बिल्कुल जो इंडिया ने डिसीजन लिया था भाई इस चेंज करने का वो उन्होंने अच्छा लिया था। तो वीडियो करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।